वज़ू के मुतालिक कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये वज़ू का तरीका कुरान मजीद ने बयान किया है। वज़ू ज़ाहिरी बात है, वज़ू के मुतालिक कहा जाता है कि ये नमाज की चाबी है और वज़ू से बहुत सारी इबादत जो हैं वो जायज़ हो जाती हैं, जो कि वज़ू के बगैर जायज़ नहीं है। जिनमें नमाज वज़ू के साथ जायज़ हो जाती है, तवाफ़े काबा वज़ू के साथ जायज़ होता है, बगैर वज़ू के जायज़ नहीं है। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत वज़ू के साथ जायज़ है। और वज़ू एक तरह का इबादत का एहतमाम है। आप ये बात समझें कि जब कोई भी काम किसी एहतमाम के साथ किया जाता है ना, तो उस काम की अहमियत होती है, वो काम अच्छे तरीके से होता है। और कोई भी काम जो बगैर एहतमाम के किया जाए और जिस हालत में बंदा हो वैसे ही कर ले, तो उस काम की अहमियत नहीं होती। अब देखें, शादी में जाना हो तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बंदा सोया हुआ उठा और बस मुँह धोया और कहता है चलो मैं ज़रा अभी शादी से हुआ हूँ पहले। कभी ऐसा हुआ? नहीं। क्यों? उसके लिए पूरा एहतमाम किया जाता है। नहाएँगे, नए कपड़े पहनेंगे, नए नहीं तो कम से कम इस्त्री करवा के और वेस्ट कोट पहनी, तैयार-श्यार होके, खुशबू लगा के, अच्छे शूज़ पहने, पॉलिश करा ली, ये वो तैयारी होती है ना। तो किसी भी शय के लिए तैयारी करना, एहतमाम करना, दरअसल उस चीज़ की अहमियत को बयान करता है। और जब आप किसी चीज़ के लिए एहतमाम नहीं करते, तो गोया कि आपके यहाँ उसकी कदर नहीं है। तो नमाज के लिए जो वुज़ू का एहतमाम है कि ऐसा नहीं कि जैसा थे वैसे के वैसे आ जाओ और आके अल्लाहू अकबर कह के शुरू हो जाओ, नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज एक अहम चीज़ है। कुरान पाक की तिलावत हो, नमाज हो या तवाफ़े काबा हो, ये एक अहम चीज़ें हैं और इनके लिए पहले फ्रेश होके आओ। और वुज़ू क्या है? दरअसल ये कह लें कि ये हाफ़ गुस्ल है। वुज़ू यही है ना कि जो-जो अज़ा जिस्म के आसानी से धोए जा सकते हैं वो वुज़ू है। और गुस्ल के अंदर पूरा जिस्म धोना है और वुज़ू के अंदर क्या है कि जो अज़ा आसानी से धोए जा सकते हो, तो ये इससे बंदा फ्रेश हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए ये इबादत के लिए एक एहतमाम करवाया गया है कि इबादत को इतना आम ना समझो कि बस आए और करके इबादत चले गए, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि इसके लिए बाकायदा तैयारी करो, हाथ-मुँह धो और तैयार होके फिर इसके लिए जाओ। इसीलिए कहा कपड़े भी पाक हों, जगह भी पाक हो, ये इसका मतलब क्या है? मतलब यही कि नमाज के लिए आओ तो पूरी तैयारी के साथ आओ, तैयार-श्यार होके आओ। वुज़ू के लिए कुरान मजीद ने सिर्फ़ 4 बातों का हुक्म इरशाद फरमाया, जो कुरान मजीद की आयत के अंदर आया। यही वजह है कि वुज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं और वो वही हैं जो कुरान मजीद के अंदर आई। और इसके अलावा जो बकिया अहकामात हैं वो सारे अहादीस के अंदर आए हैं और वो अहादीस मैंने लिख कर लेके आया हूँ और तरतीब के साथ मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। पहले हम देखते हैं कि कुरान मजीद में जो वुज़ू का हुक्म आया उसमें कौन-कौन सी बातें हैं। इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति, जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे धो लो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, अपने हाथ धो लो कोहनियों समेत, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, अर्जुल जो है वो रिजलुन की जमा है, रिजल कहते हैं पैर को और काबैन कहते हैं टखने को। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैर धो लो टखनों समेत। ये 4 चीज़ें कुरान मजीद ने बयान की हैं और यही वजह है कि वुज़ू के अंदर ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। क्यों? क्योंकि इनका हुक्म कुरान मजीद में आ गया। कुरान मजीद के हुक्म की वजह से ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। इसके अलावा बकिया जितनी भी चीज़ें हैं वुज़ू की, वो सारी की सारी सुन्नत हैं और वो सुन्नत चीज़ें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। अब आएँ एक-एक करके मैं वो अर्ज़ करता जाऊँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस बयान फरमाई हैं, सबसे पहले वुज़ू को शुरू करने के लिए
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس کا حکم صحیح نسائی سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ وَتَوَضَّؤُوا بسم اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو بسم اللہ سے کرو، مطلب وضو شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرو۔ تو اس لیے وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی۔ سرکار نے فرمایا کہ اس بندے کی نماز نہیں ہے جس بندے کا وضو نہیں ہے، اور اس بندے کا وضو نہیں ہے جس نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو اب بسم اللہ پڑھنا فرض نہیں ہو گیا، یہ بات ذہن میں رکھے۔ سرکار نے اس کا وضو نہیں ہے جس نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، یہ بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس کا وضو مکمل نہیں ہے یا اس کو ثواب مکمل نہیں ملے گا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو بسم اللہ بڑی اہم ہے وضو سے پہلے پڑھنا، البتہ یہ فرض نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو ہو جائے گا، البتہ ثواب میں کمی ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کے وضو کریں تو یہ ثواب بھی ملے گا اور وضو بھی مکمل ہوگا۔ باقی فرض وہی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر آ گئیں، اور وہ 4 چیزیں تھیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کے طریقے کے حوالے سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ حدیث حضرت عثمان غنی کے ایک غلام تھے جنہوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں فَأَفْرُغُ عَلَيْهِ كَفَّيْهِ 3 مَرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی آزاد دھوتے، کوئی بھی عضو دھوتے تو اسے 3 مرتبہ دھوتے۔ اور ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غسل کا جب طریقہ وضو کا جب طریقہ سکھایا تو ایک ایک مرتبہ وضو کیا، اور فرمایا کہ ھذا وضوء لا یقبل اللہ الصلاۃ الا بہ، یہ وہ وضو ہے کہ جس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ ایک ایک دفعہ، یعنی ایک دفعہ کلی کی، ایک دفعہ ناک میں پانی چڑھایا، ایک دفعہ منہ دھویا، ایک دفعہ بازو دھوئے، ایک دفعہ پیر دھوئے، ایک ایک دفعہ وضو کیا، اور کہا کہ یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعضاء 2 مرتبہ دھوئے، اور فرمایا کہ ھذا وضوء یضاعف اللہ لہ الثواب، او کما قال علیہ السلام، لفظ کچھ مختلف ہو سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ وضو کا اجر دگنا کر دیتا ہے، 2 دفعہ دھوئیں تو اس کا اجر دگنا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور تمام اعضاء 3 دفعہ دھوئے، 3 دفعہ کلی، 3 دفعہ ناک میں پانی، 3 دفعہ بازو، تمام اعضاء 3 دفعہ دھوئے مسح کے علاوہ، اور فرمایا کہ ھذا وضوئی و وضوء الانبیاء من قبلی، ارشاد فرمایا کہ یہ والا وضو میرا وضو ہے اور یہ وہی وضو ہے جو مجھ سے پہلے نبی انبیاء کرام کا وضو تھا۔ تو 3 مرتبہ اعضاء کا دھونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کو سرکار نے اپنا وضو کہا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا بھی یہی وضو ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا جائے، لیکن اس میں مسح 3 مرتبہ نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ اکثر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے یا پیدا بعض دفعہ کی بھی جاتی ہے۔ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ مسح بھی 3 مرتبہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ سارے اعضاء 3 مرتبہ ہو رہے ہیں، تو مسح 1 مرتبہ کیوں؟ تو یہ سوال بھی سمجھ بھی آتا ہے کہ ہاں بات تو ہے کہ سارے وضو والے جو اعضاء ہیں وہ 3 مرتبہ دھوئے جا رہے ہیں اور مسح 1 مرتبہ کیا جا رہا ہے، یہ 3 دفعہ کیوں نہیں ہوتا؟ یاران گرامی، اس کا فرق سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مسح 3 دفعہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ مسح کہتے ہیں تر ہاتھ مس کرنے کو، تر ہاتھ، گیلا ہاتھ ٹچ کرنا، یہ مسح ہے۔ اور جب آپ 3 دفعہ گیلا ہاتھ کر کے اور 3 دفعہ مسح کریں گے تو وہ مسح رہے گا ہی نہیں، وہ تو دھونا ہو جائے گا۔
فرق سمجھ لینا کہ دھونا کیا ہوتا ہے کہ گیلا کر لینا پورا ہاتھ، یہ ہو گیا دھونا، ٹھیک ہے، اور مسح کیا ہوتا ہے کہ گیلا ہاتھ کر کے ایسے ٹچ کر لیا، یہ گیلا ہے، یہ مسح ہے۔ تو اب آپ نے 3 دفعہ پانی لیا، 3 دفعہ مسح کیا، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ مسح رہے گا ہی نہیں، یہ دھونا ہو جائے گا۔ اس لیے مسح 1 مرتبہ ہی ہوتا ہے اور جو دھونا ہے وہ 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی اعضاء وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں وہ 3 مرتبہ اور مسح 1 مرتبہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انگلیوں کا خلال کرنا، یہ ہم سنتیں دیکھ رہے ہیں، فرض تو 4 تھے وہ میں نے عرض کر دیے، سنت کیا ہے؟ انگلیوں کا خلال کرنا، یہ ہاتھ کے درمیان جو انگلیوں کے حصے عام طور پہ جلد بازی میں ہاتھ دھوئیں تو یہ خشک رہ جاتے ہیں، پیروں کی بھی خشک رہ جاتی ہیں، تو ان کا خلال کرنا یعنی ان میں گیلا ہاتھ کر کے اس میں لگانا تاکہ یہاں کے جو مسام ہیں ان میں بھی پانی پہنچ جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ کہ اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، تو لہٰذا یہ کرنا بھی سنت ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یعنی ناک صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ لوگوں کو کہا کہ میں آپ کو وہ وضو کر کے نہ بتاؤں کہ جو وضو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ضرور، آپ ظاہر بات ہے سرکار علیہ السلام کے قریبی ہیں تو آپ بتائیں۔ تو اس وقت جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وضو کر کے بتایا، اس میں یہ تھا فتم دم دا و استنشق و نثر بیدہ الیسری ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طہور نبی اللہ، هذا طہور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کلی کی، و استنشق ناک میں پانی چڑھایا، و نثر بیدہ الیسری اور اپنے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کی، نثر بیدہ الیسری اپنے الٹے ہاتھ سے یعنی بائیں ہاتھ سے، یہ سیدھا ہاتھ ہے، یہ الٹا یعنی دایاں اور بایاں، بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑا، اور یہ عمل انہوں نے فقال ھذا ثلاثا، یہ عمل انہوں نے 3 مرتبہ کیا۔ فقال ھذا طہور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ۔ تو 3 دفعہ کلی کرنا، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھانا اور ناک صاف کرنا ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے کرنا، دائیں ہاتھ سے پانی چڑھانا ہے اور بائیں ہاتھ سے صاف کرنا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد جو منہ دھونا یہ فرض ہے، لیکن منہ کی حد کیا ہے؟ چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو چہرے کی جو حد بیان کی گئی ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر اور تھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں ہے۔ وطولہ لمبائی اس کی ہوتی ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کی چوڑائی کیا ہے؟ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ دائرہ جو ہے اس کو چہرہ کہتے ہیں۔ تو چہرہ دھونا فرض ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر بات ہے جب وضو کرتے تھے وغسل وجہہ ثلاثا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ جس صحابی نے سرکار کا وضو روایت کیا ہے انہوں نے بھی کہا کہ وغسل وجہہ ثلاثا کہ سرکار علیہ السلام نے اس کے بعد پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، اور اس کے بعد 3 دفعہ چہرہ دھویا۔ اس کے بعد داڑھی کا خلال کرنا، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر تو داڑھی گھنی ہے اور گھنی داڑھی کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اب چہرے میں تو تھوڑی کے نیچے تک چہرے کا حصہ ہے، تو اب جب منہ دھوئیں گے تو ظاہر بات ہے تھوڑی کے نیچے تک دھوئیں گے۔ اب اگر یہاں پر داڑھی ہے اور پورے چہرے پر داڑھی ہے اور داڑھی گھنی ہے تو پھر داڑھی کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر داڑھی ہلکی ہے جیسے میرے جیسی ہو سکتی ہے، کم داڑھی ہے، ہلکی داڑھی ہے، تو اس میں پھر جڑوں تک پانی پہنچانا اس میں ضروری ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خلال کر لیا کرتے تھے، اور خلال جو کرنا یعنی جیسے انگلیوں کا خلال تھا ایسے ہی داڑھی کا بھی سرکار علیہ السلام
اس طرح ایک ہاتھ یوں کر لینا گیلا ہاتھ کر کے اور پھر اس طرح یوں کر لینا، تو اس طرح خلال کیا کرتے تھے۔ اور اس کی بھی حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضا اخذ کفا من ماء، کہ آپ اپنے کف کہتے ہیں اس ہتھیلی کو، کہ آپ اپنی ہتھیلی پر پانی لیتے، فادخلہ تحت حنکہ فخلل به لحیتہ وقال هكذا امرني ربي عز وجل۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلی پر پانی لیتے اور اس کے بعد فادخلہ تحت حنکہ، تو اس کو اپنے داڑھی کے نیچے سے یوں داخل کرتے، تحت حنکہ ایسے یوں نیچے سے اس کو داخل کرتے، فخلل به لحیتہ اور اس سے اپنی داڑھی کا خلال کرتے، وقال اور کہتے ہاکذا امرنی ربی عز وجل، اسی طرح میرے رب نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے اور ساتھ خلال کے دوران یہ بات ارشاد فرماتے کہ میرے رب نے اسی طرح مجھے حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جب بازو دھونے میں ایک طبقے کا یہ خیال ہے کہ اس میں کونیاں شامل نہیں ہیں، اور وہ جو دلیل لیتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا، یہ بڑی باریک سی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے جہاں ہاتھ دھونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے نا، اس میں فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھ دھو إِلَى الْمَرَافِقِ، الا کا معنی ہوتا ہے تک، نہیں یہ اور پھر بحث چلی جائے گی۔ الا کا معنی ہے تک، طرف بھی اس کا معنی آتا ہے، لیکن وہ بعض مخصوص جگہوں پر اس کا معنی طرف ہوتا ہے، لیکن الا کا معنی ویسے تک۔ اب یہ تک جو ہے نا، الل مرافق، کوہنیوں تک ہاتھ دھونے ہیں، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک ہاتھ دھونے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ کوہنیوں تک ہاتھ دھونے ہیں، تو تک کا مطلب یہ ہے کہ جب کوہنی شروع ہو جائے تو وہ حکم پورا ہو گیا، تو مطلب کوہنی پھر اس دھونے میں شامل نہیں آئے گی، شامل نہیں ہوگی۔ اور اس پر وہ مزید ایک آیت دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید کے اندر ہے اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک، الا یہاں بھی لفظ آیا، لیل رات، اتم الصیام روزہ پورا کرو، الی اللیل رات تک، تو اب رات روزے میں شامل ہے یا نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، رات تو روزے میں شامل نہیں ہے، روزہ تو صرف دن کا ہے۔ تو جو ہی رات شروع ہوتی ہے روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو بات تو سمجھ آ رہی، کہتے ہیں اسی طرح یہاں بھی ہے ایدیکم الی المرافق، کہ ہاتھ دھو کوہنیوں تک، تو جیسے جو ہی رات شروع ہوئی تو روزہ مکمل ہو گیا، ایسے ہی جو ہی کونی شروع ہوئی تو یہ دھونے کا حکم مکمل ہو گیا، تو لہٰذا دھونا جو ہے وہ کونی اس میں شامل نہیں ہے، کونی نکال کے دھوئیں گے۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، اور اس پر جو دلیل ہے ظاہری بات ہے انہوں نے بڑی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اس پر دلیل دی ہے، لیکن اس دلیل کا علماء نے رد کیا، اور رد بھی اسی دیانتداری کے ساتھ کیا ہے کہ جس طرح یہ ایک علمی دلیل تھی، قرآن کے لفظوں سے بات نکالی گئی تھی، اور ایسی دلیل کا احترام کرنا چاہیے، اور یقیناً احترام ہے۔ اگرچہ آپ کا موقف کوئی بھی ہو، لیکن اگر آپ کے مد مقابل اتنی مضبوط دلیل لے کر آئے تو اس دلیل کا احترام ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے کہ جب کوئی اپنے مطلب کی حدیث آ جائے تو اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں، اور جب کوئی اپنے مطلب کی نہ آئے تو کہہ دیتے ہیں نہیں یہ تو ضعیف ہے۔ تو یہ ایسے خام خواہ ضعیف کہہ دینا، میں اکثر بات کرتا ہوں، حیدرآباد میں ہمارے کوئی دوست تھے، تو ان کے کزنس سے وہاں بیٹھے، کوئی بات ہو گئی تو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تو کہنے لگے یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے، یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے۔ تو میں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، میرا خیال آپ کو رٹا لگوایا گیا ہے کہ جہاں کوئی بات دینی آئے وہاں کہہ دو یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے تو حدیث پڑھی نہیں، میں تو قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، حدیث تو پڑھی نہیں تھا۔ تو آپ نے اتنا بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مطلب آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ جہاں بات دینی آئے کہہ دو نہیں جی یہ تو روایت ضعیف ہے۔ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس کو دیکھ لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے، اس پر تسلی کر لینی چاہیے، غور کر لینا چاہیے، اور اگر وہ بات سمجھ آئے تو مان لینے میں کیا حرج ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی دین کا نہ ٹھیکیدار ہے نہ مالک ہے، ہم سارے نوکر ہیں، اور نوکروں میں اتنا تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں کہہ دیتا وہی ہونا ہے۔
یہ مزاج مالکوں کا ہوتا ہے کہ بس میں مالک ہوں، جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا، یہ مزاج مالکوں کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہی دین ہے۔ یہ اختیار صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، مجھے اور آپ کو یہ اختیار نہیں کہ بس میں کہہ چاہتا ہوں بس انجی ہونا ہے، نہیں نہیں نہیں، ہم مالک نہیں ہیں، ہم نوکر ہیں، نوکروں کو اتنا اختیار نہیں ہوتا، نوکروں کو یہی اختیار ہے کہ جس طرح مالک نے کہا ہے ویسا کرو بس۔ تو ہم سارے نوکر ہیں، تو اگر کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف بھی ہو لیکن وہ بات مضبوط ہے تو ہمیں اس پہ مان لینا چاہیے، اپنی وہ انا اور اپنی ضد کا مسئلہ اس کو نہیں بنا لینا چاہیے۔ تو اس لیے اب یہ جو بات ہے نا کہ کونیاں اب شامل ہوں گی یا نہیں، اس کا جواب بھی دیا گیا، اور جواب بھی اسی طرح بڑا ڈیسنٹ طریقے سے دیا گیا کہ عربی زبان کے اندر جو لفظ یدن ہے، ہاتھ، ہمارے ہاں ہاتھ کا ایریا کتنا ہے آپ میں سے کون بتائے گا؟ ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ اچھا، ہاتھ کہتے ہیں اتنے کو، یہ ہمارے ہاں کہ ہاتھ ہے، یہ اپنے گھٹنے، یہ اپنے پہنچے سے اوپر اوپر، گوٹ تو پہلے یہ پہنچے سے اوپر اوپر ہمارا ہاتھ ہے، ہمارے ہاں ہاتھ اتنا ہے۔ لیکن عرب کے ہاں جب عربی لغت کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو وہ پورے بازو کو ہاتھ تصور کرتے ہیں، ہاں، اور اسی طرح یہ جو گز کا ہے نا کہ اتنے ہاتھ، یہ چیز لمبائی اور اتنے ہاتھ چوڑائی، تو اس میں اتنا نہیں ہوتا، وہ یعنی وہ اتنا نہیں ناپا جاتا، وہ یہاں تک ناپا جاتا ہے۔ تو عرب کے اندر جو ہاتھ کا اطلاق ہے، ہاتھ کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ یہاں تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اب علماء نے کہا کہ جب کہا تھا کہ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ دھو، قرآن نے کہا تو اس کا مطلب تھا یہاں تک دھو، ہاتھ دھو کا مطلب ہے یہاں تک دھو، لیکن یہاں سے پیچھے آ کر کہا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھ دھو کوہنیوں تک۔ تو جب کوہنیوں تک کہا تو آپ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے، تو یہاں سے جب کونی سٹارٹ ہوگی تو پھر آپ اس کو ختم کر دیں گے کہ جو کونی تک ہو گیا ہے، تو اب کونی اس دھونے کے اندر شامل ہوگی، اس کو نکالا نہیں جائے گا کیونکہ ہاتھ یہاں تک تھا۔ یہاں سے جب واپس آئیں گے تو کونی جہاں سے شروع ہو گئی وہاں حکم ختم ہو گیا، تو کونی یہاں سے شروع ہوئی تو لہٰذا دھونے میں کونی شامل ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں دلیلیں بڑی خوبصورت ہیں، اور اس ایسی دلیلیں، یہ میں نے بس بطور لطف آپ کے سامنے بات رکھی ہے، ورنہ اتنی باریک بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ صرف اس وجہ سے کہا کہ علم بہت بڑی چیز ہے اور یہ ایک پورا جہان ہے، آپ اس میں آگے نکلتے چلے جائیں تو رستے کھلتے جائیں گے۔ اسی لیے آج تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ اللہ پاک نے بھی کہا کہ فوق ذی کل علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف میں نے بطور لطف آپ کے سامنے اس دلیل کو ذکر کیا، ورنہ خیر، اس لیے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھ دو کوہنیوں سمیت۔ اس کے بعد اگلی بات یہ آتی ہے کہ اس میں بھی وہی ہے کہ پہلے سیدھا ہاتھ دھویا جائے گا، پھر دایاں پہلے دھویا جائے گا، پھر بایاں دھویا جائے گا، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا۔ یہ روایت موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کیا کہ سرکار اسلام نے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ کونی سمیت دھویا، پھر آپ سرکار نے اپنا بایاں ہاتھ کونی سمیت دھویا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سر کا مسح۔ سر کے مسح کے حوالے سے قرآن مجید کا حکم ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کرو اپنے سروں کا۔ اب سر کا مسح کرنے کے حوالے سے ہمارے احناف کا یہ موقف ہے کہ سر کے چوتھے حصے تک کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ سر کے چوتھے حصے کا مسح کم از کم چوتھے حصے کا مسح فرض ہے، کیونکہ کہا کہ اپنے سروں کا مسح کرو، تو سر کا مسح چوتھے حصے سے زیادہ ہوگا تو وہ سر کہلائے گا، اور اگر بعض نے یہ بھی کہا کہ 3 بالوں کا مسح بھی ہو گیا تو مسح ہو جائے گا، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے نہیں آتی کہ بالوں کا مسح کرنے کا حکم نہیں ہے، سر کا مسح کرنے کا حکم ہے، اس لیے بالوں کی تعداد نہیں گنیں گے، آپ سر کا ایریا گنیں، اور جس پر اکثر کا حکم آ گیا یعنی جمع جس پر آ گئی تو اس کا کم از کم اس کی حد لگائیں گے، تو اس لیے 1/4 یعنی سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھے حصے سے کم اگر مسح ہوا تو مسح نہیں ہوگا، دوبارہ مسح کرنا پڑے گا، اور اگر مسح سے پورا سر ڈھانپا جائے
तो ये सबसे बेहतर तरीका है और यही सुन्नत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर का मसा फरमाते थे तो सरकार अलैहिस्सलाम पूरे सर को मसे से ढांप देते थे और यही सरकार की सुन्नत है। और इसके अंदर फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर हम चौथे हिस्से का सिर्फ मसा करेंगे कि फर्ज इतना सा है लिहाजा इतना सा कर लो, तो उसमें कमी बेशी हो सकती है। जारी बात है, हमने कोई सर की पैमाइश करके तो कोई एरिया तो नहीं, यहाँ नंबर तो नहीं लगाए हुए कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा चौथा हिस्सा बनता है, तो वो कमी बेशी हो सकती है। लेकिन जब हम पूरे सर का मसा करेंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। हाथ जब पूरे सर पे फेरेंगे तो रह भी गया तो कम से कम चौथे से तो ज्यादा ही होगा, तो वो मसा फर्ज पूरा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी मसा करें, हमारे यहाँ जो बच्चों को वुजू का तरीका सिखाया जाता है ना, तो वो इसी तरह सिखाया जाता है कि हाथ गीले किए। अब इसमें देखिए, हाथ गीला हो गया, कहा कि पहले अपनी ये आखिर की 3 उँगलियां है ना, इन 3 उँगलियों से ऐसे आप पीछे लेके जाएं। यहाँ तक आप ले गए और ये आपकी 3 उँगलियां इस्तेमाल हो गई। यहाँ जो पानी लगा हुआ था वो इस्तेमाल हो गया और आपने सर के ऊपर-ऊपर मसा कर लिया। उसके बाद ये आपकी हथेलियाँ हैं, आप इन हथेलियों से ऐसे वापस लेके आएँ। तो आपकी हथेलियाँ भी इस्तेमाल हो गईं, यहाँ जो पानी लगा हुआ था, जो आखिर की 3 उँगलियों पर, यानी इतना-इतना एरिया जो है आपके हाथ का वो इस्तेमाल हो गया। इन 2 उँगलियों के अंगूठे और शहादत वाली उँगली के अलावा बाकी सारा हाथ इस्तेमाल हो गया है और हमारा सर भी तकरीबन मुकम्मल हो गया कि यहाँ से ऐसे ले गए और यहाँ से फिर ऐसे वापस ले आए। उसके बाद कान को भी सर का ही हिस्सा कहा गया। कानों का मसा करने के लिए अलग से पानी लेना मकरूह लिखा है उलमा ने कि नहीं लेना चाहिए। तो अब ये उँगली रह गई और शहादत की उँगली और अंगूठा था, तो इससे कान में मसा कर लिया और इससे कान के बाहर मसा कर लिया। अच्छा सोचें अब क्या चीज़ बची है? गुद्दी रह गई और हाथ की उल्टी साइड अभी फ्रेश पानी लगा हुआ है, तो इसको आप यूं करके गर्दन तक नहीं लेके आएंगे, यानी हलक तक नहीं लेके आएंगे, सिर्फ पीछे गुद्दी का मसा करेंगे। तो यूं ऐसे पीछे कर दिया तो हाथ का उल्टा हिस्सा जो कि तर था वो भी इस्तेमाल हो गया। तो इस तरह ये पूरे सर का मसा भी हो गया और हमारे हाथ भी वो सारा इस्तेमाल हो गया। यानी उसमें ऐसा नहीं कि यहाँ से भी ऐसे-ऐसे करेंगे तो ज़ाहिर बात है एक दफ़ा करने से तो पानी इस्तेमाल हो गया, अगली दफ़ा करने से तो वो हाथ आपका गीला रहा ही नहीं, तो मसा नहीं होगा। तो इसलिए पहले इस तरह कर लें, फिर इस तरह कर लें और यूँ करके फिर ऐसे कर लें ताकि जहाँ-जहाँ हाथ का तार हिस्सा है उससे सारे सर का मसा हो जाए। और आखिर में रह गया पाँव धोना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी और इसमें कुरान मजीद का भी है कि वअर्जुलकुम इलल काबैन, कि अपने पैर धो टखनों समेत। तो ये यहाँ पर भी लफ्ज़ इला ही आया है, लेकिन उस पर तहकीक वही है जो पहले मैंने बयान कर दी कि वअर्जुलकुम इलल काबैन, अपने पैर धो लो टखनों समेत। और ये भी 3 दफ़ा धोए जाएँगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैर धोते थे तो फिर 3 दफ़ा धोते थे और पैर की उँगलियों में अपनी छोटी उँगली से खिलाल किया करते थे। ज़ाहिर बात है जूता पहन के बाद जो लोग बंद जूता पहनते हैं तो उनकी अक्सर उँगलियाँ जुड़ जाती हैं। तो उसमें इतनी वो शिद्दत से जुड़ जाती हैं कि पानी उनमें जज़्ब नहीं होता या इम्कान रह जाता है कि कोई हिस्सा खुश्क होगा, तो छोटी उँगली से पैर की उँगलियों में खिलाल कर लिया जाए। ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आखिर में मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ आपने देखा है कि वुज़ू करने के बाद जो है वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है। तो ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वुज़ू के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये वर्डिंग है मुस्लिम की कि जिसने इतने अल्फाज वुज़ू के बाद पढ़े, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन छोटी-छोटी बातों पर कितना अजर बयान फरमाया है। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं उसके प्रोटोकॉल के लिए कि वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो। तो ये उसके लिए एजाज़ है जो वुज़ू के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक लफ्ज़ है और सही मुस्लिम के अंदर ये मौजूद है। यारान गिरामी, ये वुज़ू के मुतल्लिक़ जो अहादीस का ज़ख़ीरा था मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। मज़ीद आपके ज़हन में कोई सवाल हो वुज़ू के मुतल्लिक़